नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बरादर अज़ीज़ प्रोफेसर जावेद साहब और सामीन मोहतरम, इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का हम मुतालिया कर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त में आपने ये समात फरमाया कि इब्ने ज़ियाद मलऊन ने दो ख़त शिम्र और इब्ने साद के हवाले किए। तो शिम्र ये जब ख़त उसको मिला तो उसके पास उस वक्त अब्दुल्ला बिन अबी महल बिन हज़ाम बैठा हुआ था। ये अब्दुल्ला बिन अबी महल बिन हज़ाम सैयदा उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का अज़ीज़ था और सैयदा उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा इसकी फूफी थी। चुनाचे जब ये दोनों हजरात खड़े हुए तो अब्दुल्ला बिन अबी महल ने शिम्र ज़िल जोशन मलऊन से कहा कि मेरी फूफी उम्मुल बनीन बिनते हज़ाम सैयदना अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर हैं और उनके बतन अक़दस से हज़रत अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत जाफ़र और हज़रत उस्मान पैदा हुए। तो मेरा ये ख़्याल है कि हम अपनी फूफी के बेटों के लिए इब्ने ज़ियाद से अमान तलब करें, क्योंकि मेरी फूफी के बेटे तमाम इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हैं। चुनाचे ये दोनों इब्ने ज़ियाद मलऊन के पास गए और इब्ने ज़ियाद से कहा कि हमारी फूफी के बेटे अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़र और उस्मान ये इमाम हुसैन के साथ हैं, तो इनके लिए अमान लिख दो। इस पर इब्ने ज़ियाद मलऊन ने इनके लिए अमान लिख डाली। ये अमान जो थी अब्दुल्ला बिन अबी महल ने अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम जिसका नाम करमान था उसको ये अमाननामा दिया और उसको मैदान करबला रवाना किया। ये ग़ुलाम करमान जब वहाँ पहुँचा तो उसने हज़रत अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम और हज़रत जाफ़र बिन अली अलैहिस्सलाम और हज़रत उस्मान बिन अली अलैहिस्सलाम इन हज़रात को बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए ये अमान है जो कि तुम्हारे अज़ीज़ की तरफ से है, अब्दुल्ला बिन अबी महल और शिम्र ज़िल जोशन की तरफ से है। तो इस पर सैयदना अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम ने ये फ़रमाया कि हमें तुम्हारी अमान की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे लिए अल्लाह की अमान ही काफ़ी है और इब्ने समिया मलऊन की पनाह से अमान से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सैयदना अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम ने इस तरह से इसको झिड़क दिया। कुर्बान जाएं, अगर दरियाए फ़रात के किनारे जाते हैं तो वहाँ इब्ने हज्जाज और उसके सिपाही कहते हैं कि अब्बास आप पानी पी सकते हैं, मगर सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम की वफ़ा ये कहती है कि जब तक हुसैन अलैहिस्सलाम पानी नहीं पिएंगे उस वक्त तक मैं ये पानी नहीं पीऊँगा। इसी तरह अब जब कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के नाम अमान भी आ जाती है, इसके बावजूद वो इसको धुतकार देते हैं और अपनी जान अपने भाई हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर देते हैं। तारीख़ आलम ये शाहिद है कि इस तरह की वफ़ा और मोहब्बत ढूंढने से भी नहीं मिलती।
یہ بے مثال وفا اور محبت ہی کی وجہ ہے کہ سیدنا عباس علیہ السلام وفا کا اور محبت کا اور جانثاری کا رہتی دنیا تک کے لیے استعارہ بن گئے، اور عباس نام کا مطلب ہی وفا اور جانثاری سمجھا جاتا ہے۔ تو سیدنا عباس علیہ السلام نے اس امان کو اس طرح سے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ہم ابن سمیہ ملعون کی اس امان کو مسترد کرتے ہیں اور پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، اور ہمیں اللہ ہی کی پناہ کافی ہے۔ اس کے بعد سامعین محترم، شمر ذی الجوشن اپنے ساتھ فوجیوں کی ایک کثیر تعداد لے کر میدان کربلا میں پہنچا، اور وہاں جا کر اس نے ابن سعد کو ابن زیاد کا خط دیا۔ ابن سعد نے جب یہ خط دیکھا تو اس نے کہا کہ شمر ملعون میرے خط سے ابن زیاد نے جو اپنی رائے قائم نہیں کی اس کی وجہ تم ہی ہو، یقیناً تم ہی نے اس کی رائے کو بدلا ہے، اور تم نے دوبارہ سے ہمیں آفتوں میں جھونک دیا ہے۔ شمر نے کہا اگر تم حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے پہ نہیں جانا چاہتے تو بڑے شوق سے لشکر سے الگ ہو جاؤ، اس لشکر کی کمان میرے حوالے کر دو، میں خود ہی حسین ابن علی علیہ السلام سے مقابلہ کر لوں گا۔ ابن سعد نے کہا کہ جہاں تک تمہارا یہ خیال ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام سرنگو ہوں گے، سر جھکا دیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی بھی سر نہیں جھکائیں گے، اور ان کے پہلو میں ایسا دل ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، اس لیے اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ابن زیاد یا کسی اور کے سامنے سرنڈر کریں، ہتھیار پھینکیں یا قید کو قبول کریں۔ تو یقیناً تم نے ہم ایک بہت بڑے فتنے اور فساد میں جھونک دیا ہے، جبکہ صلح کی امید روشن ہو چکی تھی۔ بہرکیف شمر ذی الجوشن پر اس لعن طعن کا کوئی اثر نہیں تھا۔ دوسری طرف ابن زیاد نے جو شمر کو منتخب کر کے بھیجا تھا اور اس کے ساتھ ایک کثیر فوج کی تعداد تھی، ابن سعد کو اس کا بھی کھٹکا تھا، اور وہ بڑی اچھی طرح سے ابن سمیہ کی حرکات سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لشکر سے الگ ہونے کا مطلب میری موت کا پروانہ ہے، اور پھر یہ بھی تھا کہ جیسا کہ گزشتہ اقساط میں عرض کیا جا چکا کہ ابن سعد کسی بھی صورت میں دنیا کو ہاتھ سے گنوانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تو تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل سے کسی طرح خود کو بچا لے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا بھی پوری اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی شمر نے کہا کہ یہ کمان پھر میرے حوالے کر دو اور لشکر سے الگ ہو جاؤ، تو ابن سعد نے اس کو منظور نہ کیا۔ المختصر ابن سعد نے اپنے گھوڑ سواروں کو حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ گھوڑ سوار جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی، انہوں نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا رخ کیا۔ سامعین محترم، یہاں اب امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف صورتحال یہ تھی کہ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد سبط پیغمبر حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بڑی ہی ہیبت اور جلال کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اس موقع پر جب گھوڑ سواروں کا شور سنا گیا
تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگی بھائی یہ شور کیسا ہے؟ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا بہن کیسا شور؟ انہوں نے پوچھا بھائی آپ نے کوئی شور نہیں سنا؟ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری بہن، میں نے ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا حسین تم عن قریب ہم سے ملو گے۔ جیسے ہی یہ خواب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو سنایا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے آپ کی جدائی برداشت کروں گی؟ ہم کیسے آپ کی جدائی برداشت کریں گے؟ اور کیا آپ شہید کر دیے جائیں گے؟ اس پر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ سے فرمایا کہ میری بہن مت رونا، آپ خیموں میں واپس چلی جاؤ۔ جبکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خیموں میں تشریف لے گئیں تو اس موقع پر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے دیگر جانثار بھی آپ کے پاس آ چکے تھے، وہ بھی اب گھڑ سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس بن علی علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بھائی، میری جان تم پر قربان، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور اپنے ساتھ کچھ سوار لے لو جن کی تعداد 20 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ان کو ساتھ لے کر دیکھو کہ یہ گھڑ سوار کس نیت سے آ رہے ہیں۔ چنانچہ شیر خدا کے بیٹے شیر علی اور شیر حسین سیدنا عباس بن علی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سیدنا عباس بن علی علیہ السلام کے ساتھ حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حبیب بن مظاہر بھی تھے۔ یہ افراد بڑے تم تراک اور بڑی شان کے ساتھ حضرت عباس علیہ السلام کی قیادت میں گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ان لوگوں کے پاس پہنچے تو ان لوگوں سے سیدنا عباس بن علی علیہ السلام نے پوچھا تم کس ارادے سے یہاں آئے ہو اور تمہارے آنے کا سبب کیا ہے؟ اس پر ان لوگوں میں سے ایک نے کہا ہمارے امیر کا یہ حکم ہے کہ تم لوگوں سے کہہ دیں کہ اس کے حکم پر تم سب اپنے سروں کو جھکا دو اور ہمارے ساتھ کوفہ چلو۔ بصورت دیگر اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ہتھیار نہیں پھینکو گے تو پھر ہم تم سے قتال کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں ابھی ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کو جا کر اس کی خبر دیتا ہوں، تم انہی لوگوں کے پاس ٹھہرو۔ چنانچہ حضرت عباس بن علی علیہ السلام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کی کہ یہ گھڑ سوار یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ لوگ سرنڈر کر دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ادھر دوسری طرف وہ لوگ جب ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے، اس موقع پر حضرت حبیب بن مظاہر نے حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ان سے گفتگو کریں گے یا میں ان سے گفتگو کروں؟ تو اس پر حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا چونکہ آپ ہی کے ذہن میں گفتگو کا خیال آیا ہے اس لیے آپ ہی ان سے گفتگو کریں۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے
ان یزیدیوں سے، ابن زیاد کے سپاہیوں اور ابن سعد کے سپاہیوں سے کہا واللہ اگر کل کے دن تم لوگ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو تم اس دنیا کے بدترین لوگ گردانے جاؤ گے، کیونکہ تمہارے مد مقابل ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، جن کی پیشانیوں پر سجود کے آثار ہیں، جن کی زبانیں ہر وقت ذکر الہی سے معمور رہتی ہیں، جن کے دن خدمت خلق میں گزرتے ہیں اور جن کی راتیں عبادت الہی میں گزرتی ہیں، جو اس دنیا میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں اور سب سے بڑھ کر اس بات کے اہل ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی مولائیت اور پیشوائی کو قبول کیا جائے، تو تم لوگ کیوں اپنے لیے نار جہنم خریدتے ہو؟ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب نے ان لوگوں کو شرمسار کر دیا، مگر ان میں سے ایک ملعون جس کا نام عذرا بن قیس تھا، یہ بولا کہ تم ہماری فکر مت کرو بلکہ اپنے نفوس کو پاک رکھو۔ سامعین محترم، یہ تقریباً وہی فکرہ ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے، جو کہ ایک انتہائی کبیر ترین فعل میں مبتلا تھی، جب ان کے بار بار منع کیے جانے کے باوجود یہ بدبخت لوگ اپنے اس کبیر فعل سے باز نہ آئے، تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اتنے پاک صاف نہ بنو، اور اگر پاک صاف ہی بننا ہے تو پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ یعنی یہ بے شرمی، ڈٹائی اور بے حیائی کی انتہا ہے کہ ان بدبختوں نے، جن میں سے اکثر ضمیر کی ملامت کی وجہ سے خاموش تھے، مگر ان میں سے ایک بدبخت جس کا نام عذرا بن قیس تھا، اس نے یہ کہا کہ تم ہماری فکر مت کرو، اپنے نفوس کو پاک رکھو۔ اس پر حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عذرا بن قیس، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو اچھی طرح سے پاک، منزہ اور طاہر بنایا، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنایا اور ان کو ہر طرح کے رجس سے بچایا اور ان کو ہدایت اور نور ایمان نصیب فرمایا، بلکہ مخلوق میں جس جس کے پاس بھی نور عرفان اور نور ہدایت ہے، یہ اسی گھرانے کی بدولت ہے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈرو اور اس خیر خواہی کے کام میں ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری نجات کے طالب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ سامعین محترم، آپ ذرا غور فرمائیے کہ نہ صرف امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان بدبختوں کو آخری لمحے تک سمجھانے کی کوشش کی، بلکہ آپ کے ساتھ جو آپ کے جانثار تھے، انہوں نے بھی اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے ان بدبختوں اور ظالموں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کسی طرح شیطان اور نفس کی پیروی چھوڑ دیں اور راہ راست پر آ جائیں۔ گویا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے اتمام حجت کا پورا سامان موجود تھا اور ان کو بار بار یہ سمجھایا گیا۔ اس لحاظ سے کوئی بھی کوفی، کوئی بھی یزیدی اور کوئی بھی ایسا شخص جس نے آل رسول سے عہد شکنی کی ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں مجبور اور بے کس تھا۔ ہر ایک شخص پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہوا۔ اس موقع پر حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عذرا بن قیس ملعون نے پوچھا کہ تم تو شیعہ نہیں تھے، تم تو حسین ابن علی علیہ السلام کے طرفدار نہیں تھے، تم یہاں کیسے آ گئے؟
تو اس پر حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرزنش کرتے ہوئے اور اس کو آر دلاتے ہوئے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ المکرمہ سے سفر میں شریک نہیں تھا، لیکن یہ بات درست نہیں کہ میں ان کا محب نہیں تھا، میں ان کا محب تھا۔ تاہم آپ نے اس کو آر دلاتے ہوئے اور اس کے ساتھ لوگوں کو شرم دلاتے ہوئے کہا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو نہ خط لکھا، نہ کوئی کاسد بھیجا، نہ ہی کسی اور طریقے سے پیغام بھیجا کہ آپ ہماری نصرت کو آئیں۔ میں نے امام حسین علیہ السلام کو نہیں بلایا۔ گویا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تم بدبختوں نے تو بلایا اور بلانے کے بعد تم منحرف ہو گئے اور یزیدیوں کے ساتھ مل گئے، جبکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باوجود اس امر کے کہ میں نے امام عالی مقام کو کوفہ نہیں بلایا، جب راستے میں ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے۔ مجھے یہ یاد آ گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی علیہ السلام کی صورت میں آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس بنا پر میں اپنے آپ کو حسین ابن علی علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے لیے نہ روک پایا۔ سنو، میں نے کوئی خط نہیں لکھا، مگر جب میری حسین ابن علی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ فرزند رسول ہیں، یہ حق پر ہیں، یہ جہاں جائیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا، یہ جس سے قتال کریں گے میں اس سے قتال کروں گا، یہ جس سے صلح کریں گے میں اس سے صلح کروں گا، اور اگر ان پر کوئی خوف یا خطرے کا وقت آیا تو میں اپنی جان ان کی جان پر نچھاور کر دوں۔ سامعین محترم، عاشق اہل بیت اور عاشق امام حسین علیہ السلام کی یہ گفتگو بجلی بن کر ان لشکریوں پر گر رہی تھی، اور ان کے جو وساوس اور جو نفسانی تارے عنکبوت تھے ان کو چکنا چور کر رہی تھی اور ان کے توہمات کو توڑ رہی تھی، اور ان کو بالکل واشگاف الفاظ میں یہ بتا رہی تھی کہ تم یہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں دنیا کی چند روزہ عیش کی زندگی چاہیے یا آخرت کی دائمی اور ابدی اور سرمدی نعمتوں والی زندگی چاہیے۔ گویا حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کسی بھی قسم کی غفلت کے پردے میں نہ رہنے دیا، کیونکہ ان لوگوں کے کمانڈر ان کو مختلف غلط سلط باتیں امام عالی مقام علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کے حوالے سے بتاتے رہتے تھے۔ تو سیدنا زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں پر ہر طرح سے اتمام حجت کیا اور ان کو یہ سمجھایا کہ وہ ظلم کے راستے پر ہیں، وہ باطل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ابھی بھی سدھر جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ۔ حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو نے ان لشکریوں کو چپ کروا دیا تھا۔ اسی اثناء میں سیدنا عباس بن علی علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے آ کر ان لوگوں سے یہ کہا، حضرت عباس بن علی علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، اے لوگو، امام حسین علیہ السلام نے تم سے یہ کہا ہے کہ اس وقت تم لوگ واپس چلے جاؤ، کل صبح ہم پھر ملیں گے اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی فی الحال شام کا وقت ہے، تم بھی اپنے خیموں میں واپس جاؤ اور ہمیں بھی آج رات عبادت کرنے دو، کل صبح ہم یہ طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت عباس بن علی علیہ السلام کے کہنے پر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔
یہ لوگ واپس جب عمر بن سعد اور شمر ذیل جوشن کے پاس پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام دیا، تو شمر نے ابن سعد سے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر ابن سعد نے کہا تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو شمر نے کہا اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، امیر لشکر تم ہو، جو تمہاری رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ اس پر ابن سعد نے اپنے لشکریوں سے پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس موقع پر عمر بن حجاج زبیدی نے کہا کہ اگر کفار بھی ہمارے مقابلے پہ ہوتے اور وہ ہم سے کچھ وقت مانگتے تو ان کو وقت دینا چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد ایک اور شخص قیس بن اشس بولا، اسے کہا کہ میرے خیال میں جو امام حسین علیہ السلام نے وقت مانگا ہے تو ان کو وقت دینا چاہیے۔ لشکریوں کی ایک کثیر تعداد نے اسی رائے کے حق میں فیصلہ دیا، چنانچہ عمر بن سعد مدعون اور شمر ذیل جوشن نے ایک قاصد سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ اس کو روایت کیا ہے سیدنا علی بن حسین علیہ السلام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 محرم الحرام کا دن جب گزر گیا تو رات کے اس وقت یعنی 10 محرم الحرام کی رات کو ایک قاصد جو ابن سعد کی طرف سے آیا تھا وہ ہمارے خیموں کے پاس وہاں سے کھڑے ہو کر اس نے آواز دی جہاں سے یہ آواز ہم آسانی کے ساتھ سن سکتے تھے کہ ابن سعد کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ لوگوں کو کل صبح تک مہلت ہے، اگر کل صبح تک آپ لوگ اطاعت کر لیں گے تو آپ کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جائے گا، بصورت دیگر آپ کے خلاف جنگ ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ سامعین محترم، یہ منافقین اور یہ دنیا کے ذلیل ترین جانور اپنے تئیں تو یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے جانثاروں کو مہلت دی ہے، حالانکہ حق یہ ہے کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان کو مہلت دی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ ان میں سے کچھ لوگ سدھر جائیں اور وہ نار جہنم سے بچ جائیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان میں سے حر بن یزید ریاحی اور دیگر کچھ لوگ وہ نار جہنم سے بچ گئے اور اس طرف آ گئے۔ سامعین محترم، آپ کا مقصود یہ بھی تھا جیسا کہ تاریخ طبری اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے استغفار اور اللہ کی عبادت سے محبت ہے، میں نے رات کا وقت اس لیے مانگا کہ آج رات ہم اپنے رب کی خوب عبادت کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کا اور اس کی مغفرت کا سوال کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت چاہیں گے۔ تو اس غرض سے بھی آپ نے وقت لیا، اور پھر ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور اپنے جانثاروں سے آخری ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ ہم اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے۔ اب تک کے لیے والسلام۔